अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम डायरेक्ट लाइन और मैं हूं बतूल राजपूत। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज की टॉप स्टोरीज़ क्या है। सेनेट का इजलास मुतवक्किल था, वो इजलास आज हुआ। उसके 50 से ज़ायद तकरीबन 58 पॉइंट्स थे जो कि ज़ेर बहस आए। इस हवाले से मुख्तलिफ बिल्स पेश किए गए जिसमें ज़्यादा नज़रें जिनकी अड़ी हुई हैं वो है जजेस की तादाद के हवाले से, क्योंकि सवाल ये उठता है कि वो कौमी असम्बली का इजलास जो अभी तक नहीं हुआ उसमें भी जजेस के हवाले से एक बिल पेश किया जाना था। आज सेनेट का इजलास हुआ, उसमें भी बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले एक नून लीग मेंबर ने जजेस की तादाद के हवाले से बिल पेश किया। तो गवर्नमेंट जो कार्रवाई अपोजिशन या पीटीआई के ख़िलाफ़ करना चाह रही है उसकी हमें कहीं कहीं तैयारी नज़र आती है, लेकिन एग्जैक्टली गवर्नमेंट का प्लान क्या है और इन बिल्स के ज़रिए गवर्नमेंट क्या करने वाली है ये बहुत अनक्लियर है। ये देखेंगे आज के प्रोग्राम में। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि चीफ जस्टिस ना चाहते हैं कि उनको तौसी मिले और ना ही ऐसा कोई प्लान है। इसका डिनाइल तो आता है गवर्नमेंट से, लेकिन मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले पे अमल दरामद ना करना, फिर जजेस की तादाद के हवाले से मुख्तलिफ क़यास आराइयाँ होना और वो नोटिफिकेशन भी जारी ना किए जाना मुतवक्के तौर पे जो कि आने वाले चीफ जस्टिस का हो सकता है। तो ये इंदिया इसी बात कर देते हैं कि गवर्नमेंट चाहती है कि किसी तरह मौजूदा चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन मिल जाए। और एक और बहुत अहम खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से। रिसेंटली फसन साहब जिनका ताल्लुक पीटीआई से है, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उसमें कहा कि इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात पाकिस्तान की रियासत के मफाद में है। ये कैसे, ये भी डिस्कस करेंगे। लेकिन ये इस बात को उन्होंने वाज़ेह किया कि किसी ताकतवर इदारे या किसी ताकतवर ग्रुप के साथ ही मुज़ाकरात हो सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो नून लीग का पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि वो कतई नहीं चाहते कि पीटीआई से इस तरह से मुज़ाकरात हों कि उनकी पोजीशन कमज़ोर हो, बल्कि वो कंडीशनल होने चाहिए। अनकंडीशनल मुज़ाकरात नहीं हो सकते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। इन तमाम ख़बरों के ऊपर हम बात करेंगे। ज़ुनैरा आज़र साहिबा मुझे ज्वाइन कर रही हैं, तज़िया निगार सहाफ़ी हैं। मोहम्मद आदिल साहब एक न्यूज़ एडिटर नॉर्थ हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इफ्तिखार फिरदौस साहब एक न्यूज़ डायरेक्टर KP के हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका ज्वाइन करने के लिए। जी मोहम्मद आदिल साहब, आपसे मैं शुरू करना चाहती हूँ कि हम इंतज़ार कर रहे थे कौमी असम्बली के इजलास का, वो तो नहीं हुआ। सेनेट का इजलास हो गया, उसका कोरम भी पूरा नहीं था, लेकिन 58 नुकाती बड़ा तैयारी के साथ एक एजेंडा पेश किया गया। आपने अभी इजलास का जो एक बहुत मुसद्दिका ख़बर है जो कि कंपोज हो वो तो नहीं आई है, अभी ख़बर आ रही है, लेकिन अब तक जो कार्रवाई आपने विटनेस की है, आपको क्या लग रहा है गवर्नमेंट क्या चाह रही है? देखिए, जो आज सेनेट में अब्दुल कादिर साहब जो सेनेटर है, बेसिकली ये जो संजरानी साहब जब चेयरमैन सेनेट थे उनके लाडले 6 सेनेटर्स थे जो इनको इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल थी। और बड़े आपको पता है एक मौके पे बड़े मतनाज़ा सेनेटर रहे हैं। इन्होंने इसमें करोड़ों अरबों रुपए की ऑफ़र करके तो ये सीट ली थी और बाद में तो ये इनका बिल है। इन्होंने 21 का जो है वो फिगर सुप्रीम कोर्ट का जजों को दिया है जो कमेटी के पास भेज दिया गया है। उसके ऊपर कमेटी में ऑब्वियसली इस पे बहस होगी। जो कौमी असम्बली में बिल जो दानियाल ने पेश किया हुआ है, जो मुस्लिम लीग नून के रुकन हैं, वो 24 का है। तो ये दोनों प्राइवेट तौर पर बिल हैं। आज आज़म नज़ीर तारड़ ने इसको रिक्वेस्ट की थी चेयरमैन को कि वो इसको जो है वो कमेटी में भेज दे ताकि वहाँ पर उसमें बहस हो सके। गो कि जब उन्होंने बिल पेश किया अब्दुल कादिर साहब ने तो सेनेट में काफ़ी हंगामा आई हुई। अपोजिशन ने कहा कि हुकूमत जो है वो जुडिशल कू करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जब अदालत के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की तादाद में फ़र्क पड़ेगा तो उससे बहुत सारे आने वाले फ़ैसलों पर भी चीज़ें असरअंदाज होंगी। तो हुकूमत की कोशिश भी यही है कि वो जो मैजिक नंबर था वो गो के अभी तक हासिल नहीं कर सकी। आज एक MQM के जो है अक़लियती रुकन ने कौमी असम्बली में ओथ लिया है। उसके बाद हुकूमत के नंबर्स तो बढ़ना शुरू हुए हैं और एक रिकाउंटिंग में मुस्लिम लीग नून का मेंबर जो है वो जीता है और गो के उन्होंने भी ओथ नहीं लिया, तो वो भी ओथ लेंगे तो हुकूमत का जो नंबर्स हैं उसमें 2 नंबर्स का इजाफा हो गया। 213 हो जाएगी कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून के पास। उनके पास सिर्फ 11 जो है नशिस्तें जो है उनको मज़ीद चाहिए होंगी, तो वो मैजिक नंबर की तरफ जा सकते हैं जिसके बाद वो अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो अभी तक तो हुकूमत, आज आज़म नज़ीर तारड़ ने बड़ा कैटेगोरिकली ये कहा कि वो ना चीफ जस्टिस की ख्वाहिश है कि वो एक्सटेंशन लें, ना हमारे पास अभी तक ऐसी
جو ہے وہ آئینی ترمیم کے لیے نمبر موجود ہے جس کی بنیاد پر ہم کوئی تبدیلی کر سکیں یا ججز کی جو ہے وہ اس میں جو ہے تعداد تو یقینی طور پہ بڑھائی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ججز کی جو عمر ہے وہ آرٹیکل 179 جس میں بڑا کیٹیگوریکلی لکھا ہوا ہے کہ 65 کی جو ایج ہے اس پہ ریٹائر ہوگا، انگو کہ وہ جو ہے وہ ریزائن نہ کر دیں یا ان کے خلاف کوئی ایکشن لیتے ہوئے ان کو فارغ نہ کر دیا ترمیم کے بغیر یہ صورتحال ہے۔ ابھی قومی اسمبلی میں بھی حکومتی رکن جی ٹھیک ہے زنیرہ، میں آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی حکومتی رکن جو ہے دانیال، ان کی قومی اسمبلی میں یہ بل انہوں نے پیش کیا ہوا ہے 24 کا، وہ بھی یقینی طور پر جو لا کی قانون قائمہ کمیٹی ہے اس کے پاس جائے گا اور وہاں پر ڈیبیٹ ہونے کے بعد ایک فگر ڈیسائیڈ ہوگا کہ وہ 21 ہونا ہے یا 24 ہونا ہے، اس کے بعد دونوں ایوانوں میں پیش ہوگا اور اس کے بعد اس کا منظوری کے بعد سپریم کورٹ کے جی ٹھیک ہے جی عابد صاحب آپ کائنڈلی ساتھ ہی رہیے گا۔ زنیرہ یہ 58 پوائنٹس تھے جو آج سینٹ میں پیش کیے گئے، پرائیویٹائزیشن سے ریلیٹڈ تھے، کچھ سول سیکٹر سے ریلیٹڈ تھے، لیکن جو ججز کی تعداد کا معاملہ ہے وہ میڈیا کے انٹرسٹ کا اس لیے ہے کیونکہ اس سے مزید کچھ بہت اینگلز نکلتے ہیں آنے والے پولیٹیکل ڈائنامکس کو لے کے۔ گورنمنٹ ایک طرف یہ کلیم کرتی ہے کہ ہم ایسا ہرگز نہیں چاہ رہے، لیکن ججز کی تعداد بڑھانا، پھر اس کے لیے پرائیویٹ بلز مختلف فلورز پہ پیش کرنا، وہ اسی بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ گورنمنٹ بہت انٹرسٹڈ ہے کہ وہ جوڈیشری کو اپنے تئیں چلا سکے آنے والے وقت میں۔ جی بطول، ڈیفینیٹلی، اور آپ اگر رانا ثناء اللہ کا وہ بیان پڑھیں یا سنیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہیں کہ ان کو ایکسٹینشن دی جائے، تو ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں اگر عمر بڑھ جائے یا عمر کا مسئلہ آ جائے تو پھر اور بات ہے۔ تو وی ہیو ٹو ریڈ بٹوین دا لائنز اینڈ وی ہیو ٹو ریلائی آن جو ہم ویسے خبریں لوگوں سے لے رہے ہیں، اس میں ڈیفینیٹلی اس وقت ایک خاموش سٹرگل چل رہی ہے ٹو اچیو دا میجک نمبر۔ اس وقت پرائیورٹی پہ صرف یا وہ ہے یا IMF کے پیکج کے لیے کچھ چیزیں ہیں۔ سو یہ کہنا کہ نہیں یہ معاملہ اتنا سادہ ہے اور وہ لینا نہیں چاہتے ایکسٹینشن، یہ اتنا سادہ ہے نہیں۔ اس کے لیے کوششیں جاری ہیں، جس میں مسلم لیگ نون کا جو آپ نے ایک دم سے اجلاس دیکھا، ان کی لیڈرشپ بیٹھی ایک جگہ اینڈ دے ڈیسائیڈڈ کہ ہم لوگ جو آئین کے تحفظ کے لیے جو موومنٹ ہے جس کو اچکزئی لیڈ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں اور ملک کے لیے اگر کسی بھی فورم پہ جانا پڑا جائیں گے۔ وہ اصل میں ملک کے لیے اس میجک نمبر کی طرف جانے کی بات ہو رہی تھی۔ تو اگر آپ کڑی سے کڑی ملائیں تو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو کنیکٹیوٹی ڈیولپ ہو رہی ہے اور وہ آپ کو ایک دم سے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، تو تھوڑے ہی عرصے میں آپ کو کافی چیزیں کھل کے سمجھ آ جائیں گی۔ ٹھیک ہے افتخار صاحب، جو بل پاس کرنے کی کوشش کر رہی ہے گورنمنٹ، اس میں سے آپ کے لیے کون سے زیادہ تشویش کا باعث ہیں؟ دیکھیں، اگر آپ ایجنڈا دیکھیں جس میں آلموسٹ 35 بلز کا جو ہے وہ ذکر ہے نیشنل اسمبلی میں، اور اب وہ سینٹ میں بھی جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ یوزلی ہم اس قسم کی کارروائی تب دیکھتے ہیں، اور اگر آپ کو یاد بھی ہو تو پچھلے اتوار میں جو بالکل حکومت کے آخری ٹینیور تھے اس میں 21 بل جو ہے وہ پاس کرا دیے گئے، یعنی جو ایک قسم کی ہری ہوتی ہے کہ کوئی امپینڈنگ ڈوم ہے یا کوئی ایسا سیناریو بننے والا ہے جو آپ کے مخالف جو ہے وہ جائے گا، اس وقت آپ اس قسم کا لوڈڈ ہاؤس لا کر جو ہے وہ بل جو ہے وہ بلڈوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اتنا ہیوی ایجنڈا لے کر آنا اور اتنا ڈائلیوٹڈ فارم میں لے کر آنا کہ کورم بھی پورا نہ ہو سینٹ میں اور اس کے اندر بحث و مباحثے اس قسم کے ہوں کہ جس کو نیشنل لنکیجز کے ساتھ ہو، تو آبویسلی یہ ایک ایسی سیناریو کی طرف ہے۔ زنیرہ نے لفظ استعمال کیا کہ یہ ایک سائلنٹ سارٹ آف اسٹرگل ہے، میرے خیال میں اب وہ سائلنٹ رہی نہیں، بلکہ آبویسلی ایک اس کی جو کاؤنٹرز ہیں وہ اس طرح نظر آ رہے ہیں کہ بالکل حکومت جو ہے وہ اس قسم کی سٹرگل اب ان کی سامنے آ رہی ہے کہ آلموسٹ وہ کانفرنٹیشن ٹون میں جو ہے وہ جا رہے ہیں، اور جو ایک قسم کا جو اس کا جو پولیٹیکل جو اس کی ہے کہ عناصر ہیں ایک ساتھ اکٹھے ہوئے ہیں، جو آپ نے بلز کا بھی ذکر کیا کہ اس میں کون سے متنازع ہیں، میرے خیال میں اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہیں۔ اس میں اگر آپ دیکھ لیں اس میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے بھی ہے، اور اگر آپ اس کی کلوزز میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس دیکھ لیں تو وہ بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ آبویسلی اس کے لیے میجک نمبر کی ضرورت تو پڑے گی، لیکن اس کی فیوچر امپلیکیشن کافی جو ہے وہ زیادہ ہیں۔
اور ایک آخری بات بطول کہ ایک ایسے ملک کے اندر اس میں آبویسلی جوڈیشری کی طرف جو ہے وہ ہر طرف سے جو ہے وہ آنکھیں جو ہے وہ اٹھائی جا رہی ہیں اور ان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ پچھلے ادوار میں بھی اور اس دور کے اندر بھی جو جوڈیشری جو ہے وہ انڈر کرٹیسزم ہے. اگر اس وقت ایسی امینڈمنٹ لے کر آئی بھی جاتی ہے آن دا فلور آف دا ہاؤس, اس کی پبلک کریڈیبلٹی جو ہے وہ ہمیشہ انڈر کوسچن رہی ہے. بالکل. اور اس میں ایک اور اہم نقطہ یہ کہ ایک ایسا اجلاس جس میں اپوزیشن مکمل طور پہ ایبسنٹ ہو, جس میں ارکان صرف 17 شامل ہوں, کورم پورا کیے بغیر آپ کوئی بھی پوائنٹ آف ویو سامنے لائیں اور اس میں زیادہ تر لوگوں کی رائے نہ لی جائے تو وہ کریڈیبل تو نہیں ہو سکتا. لیکن بدقسمتی سے پاکستان کی موجودہ گورنمنٹ نے, جب یہ پی ڈی ایم تھی تب بھی ایسے بہت بلز پاس کروائے ہیں. ایک دن میں 50 سے زائد بلز بھی پاس کروانے کی کوشش کی گئی ہے اور تب بھی یہی نقطہ تھا کہ کورم پورا نہیں تھا. تو ایک ایسا اجلاس جس میں کورم پورا نہ ہو تو پھر آپ حکومت کی کنفیوژن کا, ان کے جلد بازی میں ہونے کا اور ان کے پولیٹیکلی دور رس نہ ہونے کا اندازہ لگا سکتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آئیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں ڈائریکٹ لائن. زنیرہ, ہمارے دوسرے موضوع کی طرف آتے ہیں جس میں جو کہ ریلیٹڈ ہے ہمارے پہلے موضوع سے, اور ہم یہ اسٹیبلش کر چکے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ میں کہ گورنمنٹ ایک کنفرنٹیشنلسٹ اپروچ اپنا چکی ہے, لڑائی اب کرنی ہے. لیکن زیادہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ لڑائی کے بعد نتیجہ کیا نکلے گا وہ ان کو نہیں پتا. سو اٹ از ایبسلیوٹلی ناٹ ویری ریزلٹ اورینٹیڈ اپروچ, اور انہیں خود کیا کرنا ہے وہ بلینک ہیں. سی جے کی مدت ملازمت کے حوالے سے ہم مختلف سیاسی بیانات تو سنتے ہیں, سی جے بھی اس حوالے سے خاموش ہے, اور وہ لوگ جو نظریاتی نون لیگی سمجھے جاتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ ایسا نہیں چاہتی, لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ کنونس نہیں کر پا رہی ابھی تک گورنمنٹ جس طرح کے اقدامات ہیں. تو اگر یہ چاہیں بھی تو ہوتا ہوا تو نظر نہیں آ رہا, لیکن اس طرح کے اقدامات کا سیاسی طور پہ گورنمنٹ کو بہت نقصان ہوگا. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں بطول, لیکن کیا ہماری گورنمنٹس کو اس بات سے فرق پڑتا ہے جب وہ گورنمنٹ میں ہوتی ہیں کہ لیجیٹمیسی کا مسئلہ بنے گا, پبلک پرسیپشن اچھی نہیں جائے گی, سیاسی طور پہ نقصان ہوگا. ایز لانگ ایز دے ہیو دا کنٹرول, دے آر ان دا گورنمنٹ, وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے ہیں. اور جس طرح کا آج بغیر کورم کے جتنی وہاں پہ چیزیں ٹیبل ہو رہی ہیں, وہ آپ نے خود کہا کہ ہماری ہسٹری یہی ہے. آپ کو یاد ہے 23 آرڈیننسز ہم نے خود وٹنس کیے ہیں ایک سال کے اندر. تو یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ گورنمنٹ کنسرنڈ ہوگی کہ امیج کیا جا رہا ہے, یا لیجیٹیمیسی ہوگی یا نہیں ہوگی, یا کہ سیاسی نقصان ہو جائے گا, اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. ایز لانگ ایز ان کی فیوچر پلاننگ ٹھیک جا رہی ہو, چیزیں کنٹرول میں جس طرح وہ لانا چاہتے ہیں وہ ان کو آتی نظر آ رہی ہوں, وہ کچھ بھی کریں گے. الائنسز کس طرح بن رہے ہیں دنوں میں, کس طریقے سے ٹوٹ رہے ہیں. کچھ دن پہلے تک فضل الرحمان اور پی ٹی آئی آپ کو ایک جگہ پہ نظر آتے تھے, وہ کیسے الگ ہو رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں. تو اس لیے میرے خیال میں تو جو میں نے خاموشی کا ورڈ یوز کیا تھا وہ اس لیے کیا تھا کہ گورنمنٹ کوئی بہت چیسٹ تھمپنگ کر کے چیزیں نہیں کہہ رہی, خاموشی سے کام کر رہی ہے, لیکن کر رہی ہے جو کرنا چاہتی ہے. تو وچ مینس دے آر ان کنٹرول, دے نو کہ انہوں نے کیا کرنا ہے, کون کون سی چیزیں ان کے لیے انیویٹیبل ہیں, اور وہ کر رہے ہیں. جی محمد عادل صاحب, میں چاہتی ہوں کہ ہم اس پہ بات کریں کہ ہم ماضی میں بھی دیکھتے رہیں کہ بہت سارے ایسے اقدامات ہوتے ہیں, اگر گورنمنٹ کو جوڈیشل آرڈرز کی سپورٹ نہیں مل رہی تو وہ بلز پاس کریں گے, بلز کے لیے انہیں نمبرز نہیں مل رہے تو وہ آرڈیننسز کی طرف جائیں گے. اس کو اگر لیٹس ایزیوم کہ گورنمنٹ اس کو کروانا ہی چاہتی ہے ہر حال میں, تو ان کا لاسٹ ریزورٹ کیا ہوگا, وہ لاسٹ آپشن کیا ہے؟ آرڈیننس بھی استعمال ہو سکتے ہیں اس میں؟ آرڈیننس تو نہیں ہے. دیکھیں اگر تو یہ سادی قانون سازی ہے یہ تو ہو سکتی ہے, یہ تو گورنمنٹ کے اختیار میں. اس سے پہلے بھی ججی کی تعداد گورنمنٹ نے جو ہے اسے بڑا کروائی تھی. اس کا امپیکٹ سپریم کورٹ میں جو آنے والے دن ہیں ان پہ کافی زیادہ ہوگا. یعنی کہ جو ہم نے ابھی دیکھا جو مخصوص نشستوں والا فیصلہ تھا, اس میں جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو چیف جسٹس تھے وہ اقلیت میں چلے گئے, اور باقی جج جو ہے جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے وہ اکثریت میں چلے گئے. تو جب منصور علی شاہ اگر مثال کے طور پر حکومت جو ہے آئینی ترمیم کرنے میں ناکام رہتی ہے, گو کہ اتنا بڑا فگر نہیں رہا, 11 نمبرز ہیں, وہ 11 نمبرز اب اس لیے جے یو آئی کی منتیں کی جا رہی ہیں کہ وہ آنے والے دنوں میں ان کے ساتھ مل کے چلیں تاکہ زیادہ آسانی پیدا ہو جائے. اور ابھی اور کچھ 2-4 سیٹیں جو ہے ری کاؤنٹنگ کے اندر جو ہے حکومتی اتحاد میں شامل ہو سکتی ہیں. تو وہ نمبر تو کوئی بہت زیادہ دور نہیں ہے, اور حکومت کی خواہش بھی ہے
کہ کوئی آئینی ترمیم لا کے تو اس کو معاملے کو کیا جائے. لیکن اگر یہ آئینی ترمیم نہیں ہوتی تو یہ آلٹرنیٹ بندوبست ہے کہ ججز کی تعداد بڑھانے کے بعد ایک مخصوص مائنڈ سیٹ کے جج جو ہے اگر سپریم کورٹ آف پاکستان میں آتے ہیں تو وہ آنے والے چیف جسٹس کی جو بھی فل بینچ بنے گا تو اس میں جو اکثریتی جو رائے ہے وہ یقینی طور پر اس پہ چیزیں اثر انداز ہوگی, کیونکہ جوڈیشل کمیشن کے اندر حکومت کی اکثریت زیادہ ہے. تو یقینی طور پر جو ججز آئیں گے ان کی منظوری جو ہے وہ حکومت کا مائنڈ سیٹ اس میں ہوگا, اور وہ آنے والے بہت سارے فیصلوں کے اوپر ججز کے مائنڈ سیٹ اپلائی ہوں گے اور وہ اثر انداز ہو سکتے ہیں جیسے حکومت کی خواہش ہے. تو یہ ایک آلٹرنیٹ بندوبست ہے. پہلی پرائرٹی حکومت کی یہی ہے کہ کسی طریقے سے آئینی ترمیم ہو جائے تاکہ ایک مکمل جو ہے وہ صورتحال کا سدباب کیا جا سکے, اور یقینی طور پہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی بھی یہی خواہش ہے کہ جو جوڈیشل ایکٹیویزم ہے جیسا کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے, بندیال صاحب کا دور تھا, ثاقب نثار کا دور تھا, اور اب آنے والا 2 ٹینیور جو ہے, ایک تو جسٹس منصور علی شاہ کا ٹینیور ہوگا, اس کے بعد جسٹس منیب کا ٹینیور ہوگا. اگر یہ اس میں آئینی ترمیم نہ کر سکے تو وہ 2 ٹینیور جو اسٹیبلشمنٹ کے لیے, حکومت کے لیے آنے والے دنوں میں پرابلمز کریٹ کر سکتے ہیں. تو اس لیے حکومت جو سیکنڈ آپشن ہے جو آسانی کے ساتھ ہو بھی سکتی ہے اس کے اوپر زیادہ فوکس کر رہی ہے. ججز کی تعداد جو ہے وہ بڑھانا چاہتی ہے. اب وہ 24 ہوتی ہے یا 21 ہوتی ہے, یہ کمیٹی میں جو قائمہ کمیٹی میں فیصلہ ہوگا, اور اس کے بعد یہ اسمبلی میں جو ہے باضابطہ طور پر پیش ہو جائیں گے. یقینی طور پر حکومت کی تعداد ہے کہ زیادہ سے زیادہ جج سپریم کورٹ آف پاکستان میں لائے جائے تاکہ آنے والے دنوں میں چاہے وہ جی محمد عادل صاحب آپ کا نقطہ آگے, افتخار صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ آپ سینس کیا کرتے ہیں کہ کیا سی جے بھی یہی چاہیں گے کہ وہ دور رہیں اس طرح کی کسی بھی متنازع اقدام سے, کیونکہ عام طور پہ چاہے وہ پاکستان میں چیف آف آرمی سٹافز ہوں یا کچھ پرائم منسٹرز ہوں یا کچھ انٹرم منسٹرز یا پرائم منسٹرز ہوں, ریلکٹنٹ ہوتے ہیں کہ نہیں لینی چاہیے ایکسٹینشن فار مینی ریزنز. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ سی جے ویسے بھی یہ نہیں چاہتے یا چاہیں گے کہ ان کو ایکسٹینشن ملے irrespective of any political support that he might have? دیکھیں جو لیگیسی رہی ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی, وہ ان کے ٹینیور میں رہنے سے پہلے علیحدہ تھی, اور جب وہ ان کے خلاف کیس تھے تب علیحدہ تھی, اور پبلک پرسیپشن بھی ان کے بارے میں جو ہے وہ بالکل علیحدہ تھا. اینڈ ہی از اے پرسن جو اپنے پبلک پرسیپشن کے بارے میں کافی جو ہے وہ کانشیس ہیں, ان لائک دا پارلیمنٹیرین. تو جو قریبی ذرائع ہیں, اور رانا ثناء اللہ صاحب نے اس بات کی تصدیق بھی کی ہے کہ ان کو انٹرسٹ نہیں ہے اس طرح کنٹینیو میں جس طرح معاملات جو ہے وہ جا رہے ہیں. لیکن آبویسلی اسٹیکس اتنے زیادہ ہیں اس میں کہ یو نیور نو. آپ اس دور پر جو ہے وہ کسی کے بارے میں کنفرم نہیں کہہ سکتے کہ ویدر وہ کنٹینیو کر پائیں گے نہیں کنٹینیو کر پائیں گے. لیکن آپ نے ایک سوال جو ہے وہ آرڈیننس اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے حوالے سے جو ہے وہ پوچھا, اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ یہ بتاتا چلوں کہ جو آرڈیننسز ہیں آئی مین وہ ایک بیک اپ ٹول ضرور ہیں, اور میرے خیال میں اس کی ضرورت جو ہے وہ پڑے گی. عادل صاحب نے کافی اچھے طریقے سے بتا دیا کہ 11 جو ہے وہ کوئی نمبر ہی نہیں ہے, اور جس طرح تحریک انصاف اور باقی ساری پارٹیوں سے جو ہے وہ باتیں ہو رہی ہیں, یہ بھی کوئی بعید عقل بات نہیں ہے کہ ایک اسپیس جو ہے وہ تحریک انصاف کو بھی دے دی جائے, لیکن یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے وہ کرا دی جائے. کیونکہ جب آپ اس ساری لیجسلیشن کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ دیکھتے ہیں تو ایک لفظ ہمیشہ جو ہے یاد رکھیں, اور وہ ہے لیول پلینگ فیلڈ سب کے لیے. تو میرے خیال میں وہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے اس کا انتظام ابھی بھی جاری ہے, اور جب کسی کو لگے گا کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ اب برقرار ہو چکی ہے اور ساری پارٹیز جو ہے وہ یکساں طریقے سے جو ہے اس میں آگے جا سکتی ہیں, میرے خیال میں تب جو ہے کوئی رزلٹ نکل کے سامنے آئی جائے. اور پاکستان کی سیاست میں بدقسمتی سے کچھ ادارے اور سیاستدان اس بات کو اتنی سنجیدگی سے تو نہیں لیتے کہ کیا آپ کی کریڈیبلٹی کوسچنیبل ہوتی ہے یا نہیں, لیکن اس صورتحال میں ہونا یہ چاہیے کہ سی جے صاحب کہیں کہ ان کو نہیں چاہیے ایکسٹینشن, چاہے کوئی بھی نظریہ ضرورت آ جائے, چاہے انہیں کتنا ہی ملک کے مفاد میں یہ اقدام کرنا پڑ جائے, لیکن ان کو انفرادی طور پہ اس کی طرف نہیں بڑھنا چاہیے. اور اگر جسٹس منصور علی خان یا آنے والے
مستقبل میں جسٹس منیب ان کی کچھ پوائنٹ آف ویوز یا ان کے کچھ آبزرویشن سے آپ اعتراضات ہیں، تو جمہوریت کا حسن یہی ہوتا ہے کہ آپ کو ویرائٹی آف اوپینین نظر آئے. اسی طرح ایک معاشرہ پنپ سکتا ہے بجائے کہ آپ لائک مائنڈڈ لوگوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کریں اور یہ سوچیں کہ اب ملک بہت ترقی کرے گا. اور زنیرہ میں آپ کی طرف آتی ہوں. یہ میں نے تو خیر کافی آئیڈیلسٹک بات کر دی ہے، بٹ دس از واٹ آئی ہیو گاٹ ان مائی مائنڈ. لیکن آپ کے یہ جو آرڈیننس والی بات ابھی افتخار صاحب نے کی، اسی لیے میں نے سوال کیا تھا کہ اگر کچھ نہیں ہاتھ آئے گا تو آرڈیننسز تو ہوں گے اور صدر بھی اپنا ہی ہے، تو وہ تو بڑے آسانی سے کر لیں گے. ہاں، لیکن میرے خیال ہے وہ بڑی ویک وکٹ ہوگی، کافی ویک وکٹ ہوگی، اور اس سے بچنے کی کوشش بہرحال کی جائے گی کہ اس حد تک نہ جانا پڑے، لیکن ضرورت پڑ جائے گی تو اس کی طرف بھی جائیں گے. یہاں پہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ وی ہیو اے ویری شارٹ میموری. ہم بھول جاتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کے اصول پسند ہونے کی جب بات ہو رہی ہو یا ان کے پبلک پرسیپشن کی جب بات ہو رہی ہو، تو کس طریقے سے ان کے اپنے ڈپارٹمنٹ نے ان کو ہیلپ آؤٹ کیا تھا ایک مسئلے سے نکلنے میں، جب انہوں نے اپنا کیس خود فائٹ کیا تھا. یہ علیحدہ بحث ہے کہ وہ ریفرنس آنا چاہیے تھا یا نہیں آنا چاہیے تھا. اسی طرح ان کا پارلیمنٹ میں جا کے بیٹھنا، پارلیمنٹ میں خطاب کرنا، یہ ساری بھی حقیقتیں ہیں. اور یہ صرف ایک شکل ہے جس پہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایکسٹینشن یا یہ معاملہ ان تک مزید نہ جائے، کہ اگر ایج بھی بڑھا دی جائے تب بھی وہ کہیں کہ مجھے نہیں چاہیے. اس کے علاوہ میری معلومات کے مطابق اور میرے انالیسس کے مطابق پاکستان میں بہت کم لوگ ہیں جو ایسی پوسٹس کو ایوائڈ کرتے ہیں یا اس پہ نہیں رہنا چاہتے، اسپیشلی وین اٹس اباؤٹ کنٹینیوٹی آف دا سسٹم اینڈ اسٹیٹس کو کا معاملہ ہو، اسٹیکس بہت ہائی ہوں تو منا بھی لیا جاتا ہے اگر وہ اس میں انٹرسٹڈ نہ ہو تو. بہت تھوڑے سے دن ہیں، تھوڑے سے نمبر ہیں، ہمارے سامنے آ جائے گا جو بھی ہونے والا ہے. لیکن مجھے کوئی اتنا سرپرائز نظر نہیں آ رہا پاکستان کی سیاست میں. وہی ہوگا جو ہم ازیوم کر رہے ہیں اور ہم اینالائز کر رہے ہیں. جی محمد عادل صاحب، لیکن گورنمنٹ کو جلدی اس لیے ہے کیونکہ جو انٹرنیشنل رینکنگ ایجنسیز ہیں وہ پاکستان کی سیاست کے بارے میں پریڈکٹ کرتی رہتی ہیں، اور کچھ ہفتے ہی پہلے ہی کہا گیا کہ 18 یا 19 ماہ میں یہ گورنمنٹ شاید نہ رہے. کیا اس بنیاد پہ یا مزید کچھ وجوہات کے لیے گورنمنٹ کو جلدی ہے کہ اقدامات کیے جائیں، اور وہ خود بھی انشور ہیں کہ ان کا ٹینیور کیسا رہے گا ایک پیج پہ ہونے کے باوجود؟ دیکھیں، یہ میں پہلے ذرا قاضی فائز عیسیٰ والے معاملے پہ تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ آج اسپیشل جو ہے جو اعظم نذیر تارڑ ہیں، وہ انہوں نے اسپیسیفک اس پوائنٹ پر بات کی، اور یہ وضاحت کے لیے وہ آج انہوں نے میڈیا سے بات کی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے انہیں اور اٹارنی جنرل کو کہا ہے کہ وہ کسی قسم کی ایکسٹینشن نہیں لیں گے. تو قاضی فائز عیسیٰ نے ڈائریکٹلی تو کسی ظاہر سی بات ہے اس میں کمنٹ نہیں کیا. اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ جب ان کے اوپر الزام لگا تو وہ میڈیا کے سامنے آئے، اور انہوں نے پہلے چیف جسٹس تھے جنہوں نے ایک یوٹیوبرز کو آ کے انٹرویو بھی دے دیا تھا. وہ ان کے پاس فورم تو ہے، وہ چاہیں تو جو رجسٹرار آفس سے کوئی وضاحت بھی جاری کر سکتے ہیں، لیکن ابھی ٹائم ہے. ابھی ظاہر سی بات ہے اکتوبر میں چاہ کے تبدیلی آنی ہے، اس سے پہلے پتہ نہیں کہ کیا حالات بنے، کس طرح سے چیزیں مینیج ہو جائیں. تو یہ ابھی آنے والے اس کی بات ہے. جہاں تک دوسرا سوال آپ نے کیا پوچھا تھا پھر سے؟ میں آپ سے میں نے یہ پوچھا تھا عادل صاحب کہ ہم جن اقدامات کا ذکر کر رہے ہیں یا جو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا ہوگا، ایکسٹینشن ملے گی یا نہیں، تو یہ گورنمنٹ انشور ہے کہ اس کا مستقبل انشور ہے اس لیے ایسے کر رہی ہے، یا وہ شور ہے اور اس لیے ایسے کر رہی ہے اپنے مستقبل کو لے کے؟ دیکھیں، وہ جو حکومت کا فیوچر ہے نا، اس کا بیک گراؤنڈ ذرا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. اس دفعہ جو آرمی چیف کی تقرری ہے وہ 2 دفعہ ہونی ہے، ایک 2025 میں، پھر 2028 میں. یہ تقرری تو مجھے لگتا ہے جیسے ایکسٹینشن ہو جائے گی ادھر بھی. اس سے جو اگلی تقرری ہے وہ پیپلز پارٹی کی بھی کوشش ہوگی کہ وہ اس کے ہاتھوں ہوں، کیونکہ ہم نے ماضی میں جتنی دفعہ بھی دیکھا کہ سیاستدان یا حکومتیں کی کوشش ہوتی ہے کہ نئے چیف کی تقرری وہ کریں تاکہ ان کے لیے آنے والا الیکشن، کیونکہ جو اگلی تقرری ہوگی اس کے بعد الیکشن ہے پاکستان کے اندر 2029 میں. تو اس لیے جو ایک آنے والے دنوں کے اندر یہ اتحادی حکومت ہی آپس میں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے، اور یہ تو آپ کو پتہ ہے بیساکھیوں پہ کھڑی حکومت ہے، یہ اس وقت تک چل رہی ہے جب تک جی عادل صاحب I'll hold you ہے. تو یہ اتحادی بھی. جی افتخار صاحب آپ یہ بتائیں، I'm closing this topic now.
کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ تقرری یا ایکسٹینشن نہیں بھی ملے سی جے کو، اس کے باوجود گورنمنٹ ول بی ایبل ٹو ڈو واٹ دے وانٹ ٹو ڈو اباؤٹ سرٹن تھنگس؟ بالکل جی، دس از ناٹ جسٹ دا اونلی پلان، اس کے علاوہ بھی بہت سارے طریقہ کار ہیں، اور یہ گورنمنٹ کی جو امینڈمنٹ جو لے کر آنا چاہتے ہیں نمبرز کے حوالے سے، وہ صرف سی جے سے ریلیٹڈ نہیں ہے، وہ بیسیکلی کورم کو ڈائلوٹ کرنے کے لیے ہے کہ جب بینچز بن جاتے ہیں تو اس پہ کتنے لوگ جو ہے وہ ڈسینشن نوٹ لکھتے ہیں اور کتنے فیور میں آتے ہیں. آبویسلی ٹائم نہیں ہے، ورنہ ہمیں اس پہ بھی بات کرنی چاہیے تھی کہ کون کون سے کیسز ہیں جو اسے افیکٹ ہوں گے. اور آبویسلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آخر میں سارے معاملات جتنے بھی ہیں، چاہے وہ ووٹ بینک کے کھلنے کے حوالے سے ہیں، چاہے وہ اگلی جو عمران خان ہیں ان کی پیشیوں کے حوالے سے ہے، چاہے وہ نیب کے ریفرنس کے کیسز ہیں، سب کے سب سپریم کورٹ کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں. تو سپریم کورٹ ایک ایسی باڈی نیئر فیوچر میں ہوگی جس میں اس ملک کے آئندہ کی پولیٹیکل سیناریو کے بارے میں فیصلے جو ہے وہ کیے جائیں گے. تو اس وجہ سے اس کا ایک طریقہ نہیں ہے، اس کے کئی طریقے ہیں کرنے کے. ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اب بات کرتے ہیں کہ مذاکرات کیسے ہوں گے، کون انیشیٹو لے گا، کون سی کنڈیشنز ہونی چاہیے. اور ظاہری سی بات ہے کہ یہ مذاکرات پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہی متوقع ہیں، کیونکہ پاکستان میں اس وقت کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے جس میں اتنی کریج ہو یا وہ اتنی کنونسنگ ہو یا وہ پولیٹیکلی اتنی انسائٹ رکھتی ہو کہ دونوں کے درمیان کوئی برج کا کردار ادا کر سکے. زنیرہ رؤف حسن صاحب کے ایک انٹرویو کا میں نے پروگرام کے شروع میں ذکر کیا تھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مذاکرات ریاست کے لیے ہیں، ریاست کے مفاد میں. یہ کانفیڈنس ہے پی ٹی آئی کا. لیکن آن دی ادر ہینڈ وین وی اسپوک ٹو سم سیکورٹی آفیشلز تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ایڈمٹ کریں، سزا بھگتیں اور معافی مانگیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں. بطول، جب اسٹیٹ یہ کہتی ہے یا اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی ہے کہ آپ معافی مانگیں، تو اس میں کیچ یہ ہے کہ اگر وہ معافی مانگ لیتے ہیں تو دیٹ از اے کنفیشن ایز ویل کہ ہاں یہ سب کچھ ہم نہیں کیا تھا. اور یہ ان کے لیے کیچ 22 کی سچویشن ہے کہ اگر وہ معافی مانگنا بھی چاہیں وہ مانگ نہیں سکتے، بیکاز اس کے بعد پھر ان کے خلاف پھر ساری سیاسی جماعتیں کہیں گی کہ ٹھیک ہے پھر پروسیڈنگز کریں، اس کا مطلب ہے ہم جو شور مچا رہے تھے کہ ان کو ریلیف مل رہا ہے جوڈیشری سے، وہ بات صحیح تھی. تو اس لیے میں سمجھتی ہوں اٹس اے ویری اسمارٹ موو بائی دا اسٹیبلشمنٹ کہ انہوں نے بات ہی ایسی، شرط ہی ایسی رکھی ہے جو نہ ہونے والی ہے، جو ہو ہی نہیں سکتی. نہ ہوگی، نہ معاملہ آگے بڑھے گا. باقی جو فلپ فلاپس ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں پی ٹی آئی کے، بیکاز ان کو ایک دفعہ بھی کوئی پازیٹیو سائن، کوئی سگنلنگ، کوئی پوسچرنگ ایسی نہیں ملی. جو ایک بیچ میں رابطے کا سلسلہ ہوا تھا، جلسے کو کینسل کرنے والے رابطے کی میں بات کر رہی ہوں، اس کو لے کے کافی پی ٹی آئی کے لوگ یہ امپریشن بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ جیسے بھی ہوا ہے کمیونیکیشن کا چینل بحال ہو گیا ہے، لیکن اس میں بھی کوئی صداقت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ان کو یہ کہا گیا کہ آپ یہ جلسہ روکتے ہیں ورنہ 9 مئی جیسا کوئی انسیڈنٹ دوبارہ ہوگا، تو وہ ان کے انٹرسٹ میں تھا کہ وہ اس کو روکتے، اور وہ ایک اچھے طریقے سے رکوا لیا گیا. ورنہ ویسے بھی تو اب تک جلسے رکوائے جا ہی رہے ہیں حکومتوں کی طرف سے، کبھی سیکشن 144، کبھی کچھ. تو مجھے یہ برف پگھلتی نظر نہیں آ رہی بالکل بھی. اور اسی طرح پارلیمنٹ میں اپنا کردار ادا کرتی رہے گی پی ٹی آئی، کیسز چلتے رہیں گے تا وقت کہ کوئی بہت ہی ڈیسائسو ڈیسیجن سامنے آئے جس سے اس حد تک چینج آ سکتا ہو کہ خان صاحب باہر آنے والے ہیں. مجھے کوئی چینج آتا نظر نہیں آ رہا. اور لاسٹ کامنٹ، پی ٹی آئی کا بحال ہونا یا اپنی پہلی حالت میں واپس آنا از گوئنگ ٹو بی لائک اے کل وارنٹ فار دس گورنمنٹ. تو مجھے وہ بھی اس وجہ سے بھی ان کا اس سسٹم کا گرنا کسی کے بھی بھلے میں مجھے لگ نہیں رہا کہ کسی کو یہ سوٹ کرتا ہو. جی عادل صاحب، بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے پھر کچھ سٹیٹمنٹس دیے ہیں آج. تو کبھی بوٹوں کی بات کرتے ہیں، کبھی مذاکرات کی بات کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ خود انکلیئر نہیں، ان کا دل تو چاہتا ہے کہ بات چیت شروع ہو جائے، لیکن وہ ان کی ایگو بھی آڑے آ جاتی ہے. تو ایک مسئلہ تو یہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ کہ وہ سیاسی جماعتیں جو ساتھ دے رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کا لیکن مذاکراتی پل کا بھی کردار ادا کرنا چاہتی ہیں، کیا اس پوائنٹ پہ آ کے کچھ کنفیوژن ہے؟ کیا وہ نہیں سمجھ پا رہی کہ وہ پہلے کیا بات کریں؟ کیونکہ مشروط بات چیت ہی ہو سکے گی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. انکنڈیشنلی بات چیت کرنے کو نہ ادارے تیار ہیں نہ گورنمنٹ تیار ہے.
تو ان کو یہ جو 6 جماعتی الائنس ہے یا محمود صاحب ہیں، ان کو کوئی یہ کیا رول پلے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں محمود اچکزئی جو تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ہمارے مذاکرات کے لیے ہم نے ان کو نامینیٹ کیا ہے، وہ کوئی آج کوئی آفر لے کے آئیں گے تو آج ہم جو ہے مزید اس پہ فردر بات چیت کو آگے بڑھائیں گے، یہ ایک بچکانہ سی بات کر رہے ہیں بانی پی ٹی آئی۔ محمود اچکزئی کا جو فیس ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے اس طرح سے کبھی بھی قابل قبول نہیں رہا، اور وہ یقینی طور پر اگر کبھی کوئی بات چیت کرنے کی کوئی بات ہو بھی تو اس کے لیے ان کو سیریس جو ہے رویہ اختیار کرنا ہوگا تحریک انصاف کو، ایک ایسے فیس کو آگے کرنا ہوگا جس سے اسٹیبلشمنٹ بھی بات کر سکے۔ جہاں تک موجودہ حکومت کا تعلق ہے یا نواز شریف کا تعلق ہے، ہم نے دیکھا کہ وہ اجلاس کے بعد ایک ہائپ کریٹ ہوئی کہ شاید نواز شریف جو ہے وہ تمام پولیٹیکل پارٹی سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں یا کوئی رول پلے کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کیسے رول پلے کریں گے؟ اور آپ نے دیکھا اس کے بعد تمام مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے اس کی تردید بھی کر دی تمام اخبارات میں لیڈیں چھپوانے کے بعد۔ وہ کیسے رول پلے کر سکتے ہیں؟ وہ اس ساری صورتحال کے یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کے درمیان جو لڑائی ہے اس کی بینیفیشری موجودہ حکومت ہے۔ لیکن عادل صاحب ابھی زنیرہ ایک بات کری تھی، جی عادل صاحب ایک سوال لے لیں، تو ایسے میں ابھی زنیرہ یہ بات کری تھی کہ اگر کہ اسٹیبلشمنٹ نے بڑی سمارٹلی یہ کنڈیشنز رکھی ہیں کہ آپ معافی مانگیں رپورٹڈلی تو پھر بات چیت آگے بڑھ سکتی ہے، اور یہ بڑی سمارٹ موو ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کنفیس کر لے کہ ہاں ہمارے لوگوں سے یہ ہو گیا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں، آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو بی لائر، تھوڑا ڈیفینسو ہو جاتے ہیں پی ٹی آئی کی سائڈ پہ تھوڑا سا گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے، کہ اگر وہ پی ٹی آئی یہ کہہ دے کہ اگر ہم سے یہ ہو گیا ہے اور کچھ ایسے عناصر بھی اس میں انوالو ہو گئے تھے جس نے معاملات کو بہت سنگین بنا دیا، لیکن ہم ایسا چاہتے نہیں تھے، تو یہ کنفیشن کے زمرے میں بھی آ جاتا ہے، معافی کے زمرے میں بھی، کیا کوئی درمیانی سٹیٹمنٹ نہیں آ سکتی پی ٹی آئی کی طرف سے اور وہ ہضم بھی ہو جائے اسٹیبلشمنٹ کو؟ دیکھیں آپ اس چیز کو جب قبول کر لیں گے کہ ہم ملوث تھے یا ہمارے لوگ ملوث تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اعتراف کر لیا کہ وہ اس کی پلاننگ جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی اور ان کے جو قریبی رفقا ہیں انہوں نے کی تھی، اور یہ ساری انوالومنٹ اعتراف کرنے کے بعد پھر تو کوئی جواز ہی ختم ہو جائے گا نا۔ پھر تو ان کو پھر جو کوشش کی جا رہی ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کہنا چاہ رہی ہے، جو کروانا چاہ رہی ہے، جو یا ان کا جو دباؤ ہے یا حکومت کا لیکن عادل صاحب افتخار صاحب میں آپ کی طرف بھی آ رہی ہوں، افتخار صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں، I've taken your point، لیکن افتخار صاحب اگر مذاکرات بھی نہیں ہوں اور ایک ایڈمیشن بھی آ جائے اور پھر کاروائیاں بھی ہوں اور ٹرائل بھی ہو جائیں، ملٹری کورٹس میں ہی ہو جائیں، اگر کیسز میں آ جائیں، تو پھر تو وائپ آؤٹ ہو جائے گی پی ٹی آئی، پھر تو پی ٹی آئی رہے گی نہیں، پھر کس سے بات کرنی، کس سے مذاکرات کرنے؟ ایزیوم کر رہے ہیں ہم کہ آگے ہو سکتا ہے، اور پی ٹی آئی کی کوئی شکل تو ہے نہیں عمران خان کے علاوہ، تو اگر ٹرائل ہو جاتے ہیں، ایڈمیشن ہو جاتے ہیں، پھر تو پی ٹی آئی رہے گی نہیں۔ ایک دو تین چیزیں ہیں، ایک تو آپ پاکستان کے انٹرنل انوائرمنٹ کے حوالے سے جو بات کر رہی ہیں، اور کچھ پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ باتیں جو ہیں وہ ایکسٹرنل ہیں۔ جو انٹرنل ہیں وہ تو آپ نے بتا دی، صرف اس میں ایک بات کہ ہم نے دیکھا کہ محمود خان اچکزئی صاحب کو جو انہوں نے نامینیٹ کیا ہے، لاسٹ تقریباً کوئی 6 مہینوں سے محمود خان صاحب جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کافی فیورٹ جو ہے وہ بن گئے ہیں، تو کچھ ایسی سٹیٹمنٹس بھی ان سے دلوائی گئیں اور کچھ ایسے کام بھی کرائے گئے جو پرو اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اس ٹائم پر یہ کہنا کہ وہ کمپلیٹلی جو ہے ایک ایسی شکل ہے کہ وہ بات چیت کرنے کے قابل نہیں ہے، میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ وڈ لائک ٹو ٹاک ٹو ہم، یہ میرا اپنا ایک انالیسز ہے بیسڈ آن انفارمیشن ایز ویل۔ لیکن جو پی ٹی آئی افتخار صاحب اگر کوئی آپ کے خیال میں کوئی بات چیت ہوتی تو اب تک تو کوئی نہ کچھ تو بات ہوتی۔ سر اسی میں بات اسی کی طرح جو ہے عادل صاحب میں آ رہا ہوں کہ کوئی کانکریٹ بات ابھی تک سامنے آئی نہیں، کیونکہ جو انٹرنل پاکستان کے معاملات ہیں اور جو ایکسٹرنل بھی ملک سے ریلیٹڈ حالات ہیں، اس میں پی ٹی آئی کی کوئی سپیس لگتی نہیں ہے، اور میرے خیال میں تہیہ اسی بات کا جو ہے وہ کیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کو کوئی پولیٹیکل سپیس دی جائے، اور ابھی بھی بات اسی پر ڈٹی ہوئی ہے کہ وہ مائنس عمران خان۔ لیکن فرحان صاحب جو میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے اس کے مطابق میری انڈرسٹینڈنگ یہ کہ یہ بات قبول ہے کہ جی سیاسی طور پہ بات چیت ہو جائے، سیاسی لوگ پی ٹی آئی سے بات کر لیں، اس چیز کی سپیس ہے؟ دیکھیں نہیں، پرابلم یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے سیاسی لوگوں سے بات کرنا نہیں چاہتی،
آج بھی جتنی سٹیٹمنٹس آئی ہیں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے حوالے سے، وہ بھی اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ پولیٹیکل لیڈرشپ سے جو ہے وہ بات کرنا چاہتی ہے. وہ بات کرنا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں یہ ہے اور وہی یہ ڈیسیجن جو ہے وہ کر سکیں گے. لیکن اسٹیبلشمنٹ ڈائریکٹلی پی ٹی آئی سے بات نہیں کرنا چاہتی، وہ پولیٹیکل کور استعمال کرنا چاہتی. اگر کنفیوژن کی دور میں اگلے 2-3 ہفتے کے اندر جو ہے یہ کلیئر ہو جاتی ہے یہ کنفیوژن کہ کس نے کس سے بات کرنی ہے، میرے خیال میں پھر کوئی چانس بن سکتا ہے. لیکن جس طریقے سے آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی اس دور پہ چلی جائے گی جیسے پہلے تھی، اس طرح ہوگا نہیں. رینز جو ہے اس کے ٹائٹ پھر بھی رکھنے پڑیں گے اگر ہم موجودہ حکومت کے نظریے سے سوچیں. لیکن پاکستان میں کسی ٹائم پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہم نے یہ دیکھا پہلے بھی اور ابھی بھی یہ ایکسپیکٹیشن رکھیں کہ کچھ چیزیں ہم جو ہے وہ انٹینشنلی بات کر رہے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی نظر آتی ہیں جو کبھی بھی نہیں ہوئی. اچھا زنیرہ، کچھ دن پہلے یہ بھی خبر تھی کہ نواز شریف نے ایک 3 رکنی کمیٹی بنا دی ہے اور وہ بہت بڑا کردار ادا کرنے جا رہے ہیں. پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ ایٹیٹیوڈ ہی ہوتا ہے پولیٹیکلی کہ دے آر ریڈی ٹو پلے دا رول اور وہ یہ سب ملک کے لیے کر رہے ہیں. لیکن ایکچولی ملک کے لیے کون سی سیاسی جماعت کیا کر رہی ہے اور خاص طور پہ اس ایشو میں، وہ تو بڑا ان کلیئر ہے. لیکن آئیڈیلسٹکلی تو یہی ہونا چاہیے کہ پی ٹی آئی معافی مانگے. اصل میں بطول معافی مانگ بھی لیں گے تو مسئلہ حل نہیں ہونا. پرابلم ساری یہ ہے، اگر مسئلہ حل ہونا ہوتا تو بات ریٹائرڈ فیض حمید تک نہ جاتی. میں یہ بہت نپی تلی بات کر رہی ہوں کہ اگر مسئلے کا کوئی حل کوئی نکالنا چاہ رہا ہوتا اسٹیبلشمنٹ میں سے تو جنرل فیض کی کورٹ مارشل تک نوبت آنی ہی نہیں تھی. اس کو ذہن میں رکھ کے آپ یہ سوچیں کہ اگر ادارہ اپنے اندر اس طرح کا احتساب کر رہا ہے، اس طرح کی میسیجنگ کر رہا ہے، تو سول سائٹ پہ تو میسج اور بھی کلیئر جا رہا ہے کہ ہم تو اپنے لوگوں کے ساتھ جو ہم سمجھتے ہیں انوالوڈ ہیں، جنہوں نے وائلیشنز کی ہیں ملٹری ایکٹ کی اینڈ ادروائز کسی بھی قسم کے ان پہ جو الزامات ہیں، تو پھر ہم یہ کیسے ازیوم کر رہے ہیں کہ سوائے اس کے کہ جو ڈسکلیمر ابھی افتخار نے دیا ہے کہ ہو کسی بھی وقت کچھ بھی سکتا ہے، لیکن حقائق اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ایسا کوئی چانس نہیں ہے. موجودہ سسٹم بہت سنکڈ ہے، بہت سوٹ کرتا ہے ایک دوسرے کو، اور اس میں جس طرح کی سیاست پی ٹی آئی کرتی ہے اس کی گنجائش نہیں ہے. آئی ایگری ٹو ہم، انٹرنلی بھی یہی میسیجنگ ہے اور ایکسٹرنلی بھی یہی میسیجنگ ہے. تو فیک نیوز کا اور بہت وشفل تھنکنگ کا ایک بازار گرم ہے، جس کی وجہ سے کئی دفعہ ایسی باتیں کرنی پڑتی ہیں اور ڈسکس کرنا پڑتا ہے. بہت شکریہ زنیرہ، آپ کا جواب آ گیا اور پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.